ताई की बेटी का रिश्ता देखने कमिश्नर आ रहा था। मैं इनके घर में नौकरानी बनकर काम करती क्योंकि यतीम थी। ताई की बेटी नफरत से बोली, आज खाने में कोई कमी न रखना वरना हशर बगाड़ दूंगी। जैसे ही कमिश्नर आया, खाना खाते हुए पानी मांगा। मैं जल्दी से किचन से निकली। मैंने फटे कपड़े पहने थे, हाथ में पानी था। अचानक पानी इसकी कमीज पे गिरा। ताई ने थप्पड़ मारा तो कमिश्नर गुस्से से उठा और कहा, मुझे इस लड़की से शादी। मेरा नाम रेमूना है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं बचपन ही से अपनी ताई अम्मी के घर पे रहती थी। इनके अपने भी बच्चे थे और इनमें से एक सोनिया थी, जिसे वो अपने दिलो जान से चाहते थे। वो इससे हर वक्त लाड प्यार करती थी, जैसे वो इनकी सांसों में बसी हो। लेकिन मेरे लिए इनके दिल में ज़रा बराबर भी नरमी न थी। वो मुझे घर की नौकरानी समझती थी। मैं इनके लिए दिन रात काम करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती। लेकिन कभी किसी ने मेरे सर पर हाथ रखकर शाबाश नहीं दी। कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम थक गई हो, रेमूना ज़रा बैठ जाओ, आराम कर लो। इन 8 सालों में मैंने बस मेहनत करना सीखा था, बर्दाश्त करना सीखा था और खामोश रहना सीखा था। मैं इसी घर में जवान हुई थी। मेरे जिस्म में जवानी ने दस्तक दी तो मेरे दिल में भी ख्वाब जागने लगे। लेकिन मैं जानती थी कि ये ख्वाब मेरे नसीब में नहीं। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी रंगत साफ थी, आंखें बड़ी बड़ी थी जिनमें एक चमक थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। मेरा कद दरमियाना था लेकिन मेरे अंदाज में वकार था। मैं समझदार थी, अक्लमंद थी। हालांकि मेरी पढ़ाई बचपन में ही रुकवा दी गई थी, लेकिन मैंने खुद से बहुत कुछ सीख लिया। मैं किताबों से मोहब्बत करती थी। कभी सोनिया के पुराने नोट्स छुप कर पढ़ लेती थी, कभी अखबार के कटे हुए सफ़ात संभाल लेती थी। मुझे इल्म का शौक़ था, लेकिन ताई अम्मी को ये पसंद नहीं था। वो कहती थी कि नौकरानियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, इनका काम तो झाड़ू लगाना होता है, बर्तन धोना होता है। पढ़ने लिखने के लिए इनके हाथ नरम पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सोनिया का साथ इनका बर्ताव बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसकी पढ़ाई पर पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे थे। इसके लिए अच्छे कपड़े सिलवाए जाते थे, अच्छे जूते आते थे। इसके कमरे में रंग बिरंगी चीज़ें थी, खुशबूदार तेल, शैम्पू, परफ्यूम, हर चीज़ मौजूद थी। और मैं बस पुराने कपड़ों में इसी के हुक्म के गुलाम बनी रहती थी। लेकिन जब कभी हम दोनों एक साथ खड़ी होती तो मैंने हमेशा ये देखा कि मेरी सादगी इसकी आरइश पे भारी पड़ जाती थी। वो जितनी भी तैयार हो जाए, मेरे फटे पुराने लिबास में छुपी मासूमियत के सामने वो मान पड़ जाती थी। शायद इसलिए वो मुझसे हमेशा हसद करती थी। मेरे ताया अब्बू का मुझसे कोई ख़ास लगाव नहीं था। वो ज़्यादातर अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते थे। कभी कभी मुझे देखकर बस इतना कह देते कि मेहनत से काम करो बेटा। लेकिन इनके लहजे में भी वो प्यार नहीं होता जो किसी यतीम भतीजी के लिए होना चाहिए था। ताई अम्मी ने मुझे अपने घर की नौकरानी समझ कर रखा हुआ था। इनकी बेटी सोनिया के आगे मैं एक साया थी जो हर वक्त काम में लगी रहती थी। मेरे दिल में अक्सर घुटन होने लगती थी। मैं सोचती थी कि आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं कब तक ऐसे ही जीती रहूँगी। इसीलिए मैं अक्सर अपने दिल का सुकून तलाश करने के लिए घर के पीछे बनी गरीबों की बस्ती में चली जाती थी। वहाँ के मासूम बच्चों के चेहरे देखकर मुझे एक अजीब सी राहत मिलती थी। वो बच्चे नंगे पाँव मिट्टी में खेलते थे, इनके कपड़े फटे हुए होते थे, लेकिन इनके चेहरों पे हंसी होती थी। मैं इनके हाथ पाँव धुलाती, इनके ज़ख्मों पर दवाई लगाती, जो कुछ खाने पीने का मेरे पास होता वो इनको खिला देती थी। इनके साथ खेलती, इनकी बातें सुनती तो मेरा दिल कुछ देर के लिए खुश हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे वही मेरा असल घर है, वही मेरे अपने हैं। बाकी पूरा दिन मैं घर के कामों में ही गुजारती थी। सुबह से शाम तक मैं ताई अम्मी के हुक्मों के नीचे दबी रहती। कभी बर्तनों की आवाज़ें आती, कभी झाड़ू की सरसराहट, कभी तंदूर की गर्मी मेरा चेहरा झुलसा देती। मैं थक जाती, मगर फिर भी कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। ना कभी किसी ने पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए। अब मेरी तरह सोनिया भी जवान हो गई थी और इसके रिश्ते भी तलाश किए जा रहे थे। कहते हैं कि जब लड़कियां जवान हो जाएं तो रिश्ते खुद जल कर आते हैं। लेकिन ताई अम्मी की ज़बान और इनकी फितरत ऐसी थी कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से इनके घर रिश्ता लेकर नहीं आता था। ख़ानदान में तो सब ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ऐसी औरत के साथ रिश्ता निभाना मुश्किल है। इसीलिए अब वो बाहर से रिश्ते बुलवाने लगी थी। एक दिन एक औरत अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई। मैंने इनके लिए चाय बनाई, नाश्ता रखा, सब कुछ सजा के पेश किया और पीछे हटकर खड़ी हो गई। ताई अम्मी ने सोनिया को बुलाया। जब वो आई तो औरत ने मुस्कुरा के पूछा कि बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है। सोनिया के माथे पे बल पड़ गए। इसने फ़ौरन तेज़ लहजे में कहा, आपको मुझसे शादी करनी है या मुझसे खाने पकवाने हैं। इसके तेज़ लहजे में इतनी बदतमीज़ी थी कि कमरे में एकदम खामोशी छा गई।
وہ عورت تھوڑی دیر تک ساکت رہی، پھر بولی، اگر ابھی سے اس کی زبان ایسی ہے تو بعد میں کیا کرے گی؟ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اٹھ گئی اور تائی امی کے چہرے پر غصے کے آثار ابھر آئے۔ ایسا 3 4 بار ہوا، ہر کوئی رشتہ آتا اور سونیا اپنی تیز زبان سے بات بگاڑ دیتی۔ ایک دن ایک رشتہ آیا جو خود تائی امی کو بہت پسند تھا۔ لڑکا امیر تھا، کاروباری تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی نہ کوئی نند تھی، نہ بھابھی، نہ ساس، وہ بالکل اکیلا تھا۔ تائی امی کو لگا کہ یہ رشتہ سونیا کے لیے بہترین ہے، لیکن جب سونیا نے لڑکے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ اس نے کہا کہ میں ابھی بھی گنجے سے شادی نہیں کروں گی، اس کے سر پر بال نہیں ہے، میں کسی گنجے مرد کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ تائی امی نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹی شوہر کے بالوں کو نہیں، اس کی کمائی کو دیکھتے ہیں، لیکن سونیا نے ایک نہ سنی۔ وہ ضد پر اڑی رہی کہ وہ کبھی اس لڑکے سے شادی نہیں کرے گی۔ تائی امی کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی، وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ انہیں دن رات یہی فکر رہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے نخرے کب ختم ہوں گے، کب کوئی رشتہ بنے گا۔ اب تو گھر میں روز ہی کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھنے والا آتا تھا، اور ہر بار چائے ناشتہ تیار کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی۔ میں صبح سے کچن میں لگ جاتی تھی، چائے کے لیے پانی رکھتی، پراٹھے بناتی، سالن گرم کرتی، پانی چمکاتی، اور جب سب لوگ باتیں کرتے تو میں پیچھے کھڑی ان کے چہروں کو دیکھتی کہ کون سا رشتہ پھر ٹکرایا جائے گا۔ میں ہر شام تھکن سے چور ہو جاتی تھی، مگر کسی نے کبھی میرے لیے ایک پیالہ چائے بھی نہیں ڈالی تھی۔ بس یہی میری زندگی تھی، ایک یتیم لڑکی کی کہانی جو دوسروں کے لیے سب کچھ کرتی تھی مگر خود کے لیے کچھ نہیں کرتی تھی۔ سونیا کی بہت سے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی، ویسی دوستی جو آج کل موبائل پر ہوتی ہیں، فون پر باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، لمبی لمبی راتوں تک میسج کرنا، تحفے لینا، بیلنس کروانا، گھر کے باہر پیزے منگوانا، اور کبھی کبھی چپکے سے کسی دوست سے ملاقات کر لینا۔ سونیا کو اس سب میں ایک الگ ہی مزہ آتا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت جدید سمجھتی تھی، لیکن ہر بار جب کسی لڑکے سے اس کا جھگڑا ہوتا یا اس کا بریک اپ ہوتا تو وہ کئی دنوں تک صدمے میں رہتی تھی۔ کبھی رو رو کر اپنی سہیلیوں کو کال کرتی کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر گیا، کبھی آئینے کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنے بالوں کو دیکھتی اور کہتی، میں تو اتنی خوبصورت ہوں، مجھ سے کون دور رہ سکتا ہے، لیکن اس کا دل پھر بھی خالی ہی رہتا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ شادی تو میں نے کسی امیر آدمی سے ہی کرنی ہے، کوئی ایسا شخص جو مجھے کار بھی لے کے دے، گھر بھی بنا دے، زیور بھی دلائے۔ سونیا کے دل میں محبت نہیں بلکہ دولت کا نشہ بسا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس کی حرکتوں سے پریشان رہتے تھے۔ تائی امی اکثر رات کو روتی ہوئی کہتی تھی کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کب سدھرے گی۔ تایا ابو بس خاموش رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو روکنا اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت آئی، اس نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ سونیا کی عمر تو شادی کے قابل ہو گئی ہے، لیکن اب تو ریمونا بھی بڑی ہو رہی ہے، تم اس کی شادی کا کیا سوچ رہی ہو؟ تائی امی نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لا کر کہا کہ اس کی شادی بھی ہم نے کرنی ہے، لیکن فی الحال اپنی بیٹی کی شادی نمٹا لیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں شادی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب ہم سونیا کی شادی سے فارغ ہوں گے تب اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اس عورت نے فوراً کہا، ہاں تمہاری بیٹی تو بڑی بھی ہے، سنا ہے ریمونا سے 6 سال بڑی ہے، 26 کی تو ہو گئی ہوگی۔ تائی امی کے چہرے پر غصہ آ گیا، وہ فوراً بولی کہ بالکل بھی نہیں، بڑی کس نے کہا ہے کہ وہ بڑی ہے، وہ تو الٹا میری بیٹی سے چھوٹی لگتی ہے، اور ویسے بھی ریمونا بڑی کیوں ہوگی، وہ تو ہمیشہ خود کو بہت آگے دیکھنا چاہتی ہے، وہ ہر کسی کے سامنے خود کو عقل مند اور خوبصورت بنا کے پیش کرتی ہے تاکہ میری بیٹی کم تر لگے۔ میں دروازے کے پیچھے یہ سب سن رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ میری تائی کو میری شکل تک پسند نہیں، وہ مجھے ہمیشہ دوسروں کے سامنے نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔ میں بس ان کے گھر کی خدمت گزار ہوں، ان کے لیے میری کوئی حیثیت نہیں۔ کچھ دن بعد ایک دن محلے کی ایک اور عورت آئی، اس نے میرے بارے میں بات چھیڑ دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم غریب لوگ ہیں، لیکن ہمارے بیٹے کو بہت اچھی نوکری ملی ہے، اگر تم اجازت دو تو ہم اس لڑکی یعنی ریمونا کا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ لڑکی بہت پسند ہے، اس کا چہرہ بہت صاف ہے، اس کی باتوں میں سچائی ہے، یہ جہاں جائے گی اس گھر کو روشنی سے بھر دے گی۔ ایسی لڑکیاں آج کل نہیں ملتی، ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی یتیم لڑکی سے ہی شادی کریں تاکہ وہ گھر کو سنبھال لے،
اور ہمیں عزت دے دے۔ تائی امی نے فوراً تیز لہجے میں انکار کر دیا اور ہنستے ہوئے بولی کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو میرے گھر کے کام کون کرے گا؟ کیا میں خود برتن دھوؤں؟ کیا میں خود جھاڑو لگاؤں؟ وہ عورت کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر جاتے جاتے مجھ سے کہا کہ بیٹا ان لوگوں سے جان چھڑوا لو، یہ کبھی تمہاری شادی نہیں کریں گے، یہ تمہیں بس اپنے کام کے لیے روکے رکھیں گے۔ لیکن میں نے اس عورت کو کیا بتانا تھا کہ ان کے علاوہ میرا تھا ہی کون؟ اگر میں اس سے الگ ہو جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کس کے گھر رہوں؟ میں تو سڑکوں پہ آ جاؤں گی۔ میں نے بس سر جھکا کر خاموشی اختیار کر لی۔ ایک دن میں صحن میں برتن دھو رہی تھی جب میں نے اندر سے تائی امی اور تایا ابو کی باتیں سنی۔ تایا ابو کہہ رہے تھے کہ رشتہ تو گھر آ جائے گا، لیکن اپنی بیٹی سے کہہ دینا اگر اس نے بیچ میں کوئی کیڑے نکالے تو پھر پورے شہر میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ لگتا ہے کہ کسی بہت بڑی جگہ سے رشتہ آ رہا ہے۔ تائی امی نے کہا کہ آپ پہلے تصویر منگوا لیں، ظاہر ہے رہنا تو ہے نا اس نے۔ تایا ابو نے جواب دیا کہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اگر لڑکے کے سر پر بال نہ ہوں، اگر اس کا پیٹ نکلا ہوا ہو، اگر وہ 50 سال کا بھی ہو، تب بھی لوگ اپنی جوان کنواری لڑکیاں اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو میرا تھوڑا سا تعلق ہے کہ وہ ہمارے گھر آ رہا ہے، اس کا بھی دنیا میں کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے اور اپنے لیے خود ہی لڑکی تلاش کر رہا ہے۔ تایا ابو نے کہا کہ میں تصویر منگواؤں گا تو وہ لوگ برا مان جائیں گے، وہ بڑے گھرانے کے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے آ رہے ہیں۔ تم بس اپنی بیٹی کو سمجھا دو، اگر ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھانا پینا چاہتی ہے تو پھر اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دے، اس سے بہتر رشتہ اسے کبھی نہیں ملے گا۔ میں یہ سب سن کر حیران تھی، میرے دل میں تجسس تھا کہ آخر یہ کون سا شہزادہ ہے جس پر اتنا خرچہ ہے، کون سا راجکمار ہے جو ہمارے گھر آ رہا ہے۔ تائی امی کے چہرے پر پہلی بار خوشی دیکھی جا سکتی تھی، ان کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی آ گئی تھی۔ اگلے دن تائی امی نے مجھے بلا کر کہا کہ پورے گھر کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، کھانے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ 2 دن ہے تمہارے پاس، ایک ایک کونا چمکنا چاہیے، برتن چمکنے چاہیے، پردے دھلے ہونے چاہیے، صحن صاف ہونا چاہیے۔ پھر بھی تمہیں کھانے کی لسٹ بتاؤں گی کہ کیا کیا بنانا ہے۔ میں اندر سے تھک گئی تھی لیکن میں نے انکار نہیں کیا، بس دھیرے سے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ساری تیاری آخر کس کے لیے ہو رہی ہے، کون آنے والا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتی تھی کہ یہ آنے والا شخص میری زندگی بدلنے والا ہے، کیونکہ جب قسمت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ کبھی اکیلے نہیں آتی، وہ اپنے ساتھ طوفان بھی لے کے آتی ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے نصیب کا طوفان اب میرے دروازے تک پہنچ چکا ہے۔ پھر بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب راز فاش ہو گیا۔ سونیا کے پیٹ میں بات نہیں ٹکی، وہ ہمیشہ کی طرح اپنے غرور میں آ کر بول ہی پڑی، کہنے لگی کہ میرے لیے علاقے کے کمشنر کا رشتہ آ رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہ واقعی بہت بڑا رشتہ تھا، ایسے رشتے ہر کسی کے نصیب میں کہاں آتے ہیں۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جلن نہیں تھی، بلکہ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ شاید اب اس کی شادی ہو جائے تو گھر میں کچھ سکون آ جائے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس بھی جاگا کہ میری قسمت میں تو شاید ایسا نصیب کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے سونیا سے نرمی سے پوچھا کہ اچھا تم نے بتایا تو پھر میں اس حساب سے ہی سارا اہتمام کر لوں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سونیا نے تیز لہجے میں کہا دیکھو، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی یا کوئی غلطی ہوئی تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے چہرے پر غرور کی لکیریں واضح تھی، جیسے کمشنر اس سے نہیں بلکہ وہ کمشنر پر احسان کرنے جا رہی ہو۔ اس نے ہمیشہ کی طرح میری آنکھوں میں خوف ڈالنے والی نظروں سے دیکھا اور چلی گئی۔ میں پہلے بھی اس کے ہاتھوں بہت بار مار کھا چکی تھی، وہ معمولی سی بات پر میرا گریبان پکڑ لیتی تھی، کبھی تھپڑ مار دیتی، کبھی میرا ہاتھ مروڑ دیتی تھی، اور جب تائی امی کو یہ سب پتہ چلتا تو وہ بھی اس کی حمایت کرتی، بلکہ کئی بار انہوں نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میری بات کبھی نہیں سنی گئی۔ میں اکثر رات کو چپکے سے چھت پر جا کر روتی تھی، چاند کو دیکھ کر بس اتنا کہتی کہ کب تک میں یہ سب سہتی رہوں گی، لیکن میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا۔ میری زندگی کا بس ایک ہی خوشی کا ذریعہ تھا، وہ غریبوں کی بستی جہاں کے بچے جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتی تو ان کے چہروں کی معصوم مسکراہٹ مجھے اندر سے ہلکا کر دیتی تھی۔ وہ بچے ننگے پاؤں
مٹی میں کھیلتے، کبھی ہنستے، کبھی ایک دوسرے سے الجھتے۔ میں ان کے زخموں پر مرہم لگاتی، ان کے ہاتھ دھلاتی اور جو بھی تھوڑا بہت کھانا میرے پاس ہوتا ان کے ساتھ بانٹ لیتی۔ وہی لمحے میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحے تھے، کیونکہ وہاں نہ کوئی مجھے برا کہتا، نہ مجھ پر حکم چلانے والا ہوتا۔ اب وقت آ گیا تھا بڑے رشتے کے استقبال کا۔ میں نے سارے گھر کو خوب صاف کیا، ایک ایک کونا چمکایا، فرش دھوئے، دیواروں کے جالے اتارے، پرانے پردے دھو کر لگائے، برتنوں کو چمکا دیا، ہر کمرہ صاف ستھرا کر کے خوشبو سے بھر دیا۔ اس کے بعد کھانے کی تیاری شروع کی۔ میں نے بہت اہتمام سے سب کچھ بنایا تھا، ایسا نہیں تھا کہ بس ایک دو چیزیں بنا دی ہوں۔ میں نے کئی قسم کے کھانے تیار کیے تھے، 2 قسم کے سالن بنائے تھے، ایک چکن قورمہ اور دوسرا قیمہ مٹر، ساتھ ہی میں 2 طرح کے کباب بنائے، شامی بھی اور سیخ کباب بھی۔ 2 الگ الگ رائتے تیار کیے، ایک میں پودینہ ڈالا اور دوسرے میں کھیرا کٹا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ چٹنی، سلاد اور میٹھے کے لیے سوئیاں بھی بنائی تھی۔ گھر کے سارے اچھے برتن نکالے تھے جو صرف خاص موقعوں پر ہی استعمال ہوتے تھے۔ میں صبح سے شام تک کچن میں لگی رہی، پسینے سے بھیگ گئی، لیکن کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ جا کر ذرا بیٹھ کر آرام کر لو، بلکہ تائی امی بار بار مجھے آواز دیتی رہی کہ یہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا۔ جب سب تیاری مکمل ہو گئی تو رات کا وہ وقت آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ خبر ملی کہ وہ لڑکا یعنی کمشنر خود آ رہا ہے۔ یہ سن کر پورے گھر میں ایک الگ ہی گہما گہمی مچ گئی تھی۔ سب حیران تھے کہ وہ خود کیوں آ رہا ہے۔ عام طور پر ایسے بڑے عہدے والے لوگ اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ بالکل اکیلا ہے۔ ابھی ابھی کمشنر بنا ہے، اس کے پاس اپنی سرکاری گاڑی ہے اور سرکاری گھر ملا ہوا ہے۔ اس کے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ خود ہی اپنے لیے رشتہ دیکھنے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی ہے جو میرے تایا ابو کا پرانا دوست تھا۔ اسی کے وسیلے سے وہ ہمارے گھر تک پہنچ رہا تھا۔ تائی امی نے پہلے ہی سونیا کو سمجھا دیا تھا کہ اگر یہ رشتہ پسند آ جائے تو بلا جھجک ہاں کہہ دینا، زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ لیکن سونیا کا مزاج سب جانتے تھے، وہ ضدی تھی، مغرور تھی، کسی کی بات آسانی سے نہیں مانتی تھی۔ آخر وہ لمحہ بھی آیا جب کمشنر ہمارے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر داخل ہوتے ہی سارا ماحول بدل گیا۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ ہمیں لگا تھا کہ کمشنر ہے تو کوئی بہت بڑی عمر کا آدمی ہوگا، 40-50 سال کا، لیکن وہ تو جوان اور نہایت پرکشش شخص نکلا۔ قد 6 فٹ کے قریب تھا، رنگ صاف تھا، چہرے پر نرمی اور اعتماد دونوں جھلک رہے تھے۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں ایک عجیب سا جادو تھا، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کا نام سلمان تھا، نام بھی ایسا کہ سن کر دل ٹھہر جائے۔ تائی امی نے فوراً سے عزت سے اندر بٹھایا، چائے پیش کی، مختلف لوازمات رکھے گئے، بسکٹ، نمکو، سموسے، ہر چیز سجا کر سامنے رکھی گئی۔ میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بار بار کسی کو فون کر رہا تھا، جیسے کوئی اہم بات ہو رہی ہو۔ اس کے انداز میں ایک سنجیدگی تھی، جیسے وہ وقت ضائع کرنا پسند نہ کرتا ہو۔ رات کا کھانا ہمارے گھر ہی تھا اور وہ وہی کھانے والا تھا۔ میں کچن میں باقی کے کاموں میں مصروف تھی، سالن دوبارہ گرم کر رہی تھی، میٹھا برتنوں میں ڈال رہی تھی کہ اچانک سونیا ناچتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی چھلک رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی کہ مجھے تو یہ رشتہ قبول آ گیا ہے۔ کتنا خوبصورت آدمی ہے، اوپر سے بالکل اکیلا ہے، نہ کوئی ساس، نہ نند، نہ بھابھی، سرکاری گھر ہے، سرکاری گاڑی ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے۔ میں تو ساری زندگی راج کروں گی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ یہ باتیں مجھے سنانے کے لیے کر رہی ہے تاکہ میرا دل چل جائے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ میں نے بس دھیرے سے کہا کہ اچھا ہے، تمہیں خوشی ملی تو میں دعا کرتی ہوں کہ تمہیں یہ رشتہ مل جائے۔ میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ اگر وہ اس گھر سے رخصت ہو جائے تو شاید ہمارے گھر میں کچھ سکون آ جائے گا، شاید میری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے ایک نئے موڑ کا آغاز بننے والا ہے جو میری قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کھانا وغیرہ لگا دیا گیا تھا، سب لوگ کھانے کے کمرے میں جمع تھے۔ میں جب کھانا لگا رہی تھی تو وہ آدمی سلمان بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔
منت پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن پھر لگا کہ وہ واقعہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ کیوں وہ مجھے دیکھے گا۔ میرے پھٹے پرانے کپڑے تھے، بال میرے الجھے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ وہ تو سونیا کو دیکھنے آیا تھا۔ سونیا کو پارلر سے تیار کروایا گیا تھا۔ وہ ساری روشنیوں میں کسی گڑیا کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ غرور تھا اور آنکھوں میں خوشی کہ اب اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ سب نے کہا کہ کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں تاکہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، کیونکہ جب لڑکا خود ہی رشتہ دیکھنے آ گیا تو رسم و رواج کی اتنی پابندی ضروری نہیں تھی۔ میری تائی امی اور تایا ابو کی پوری کوشش تھی کہ جلدی جلدی سب معاملات طے ہو جائیں تاکہ کمشنر کا رشتہ ہاتھ سے نہ نکلے۔ سب میز کے گرد بیٹھ کے، سلمان بھی بیٹھا، لیکن اس کے چہرے پر نرمی اور وقار دونوں تھے۔ اس دوران میں کچن سے کھانے کے برتن نکال کر رکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا کہ سالن میں مرچیں زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن میں نے سوچا شاید کوئی بات نہیں، سب لوگ برداشت کر لیں گے۔ لیکن جب سلمان نے پہلا نوالا لیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ پانی ڈھونڈنے لگا اور میں بھاگ کر پانی کا گلاس لینے گئی۔ اتنے سارے کام تھے، میں بھولی ہوئی تھی کہ پانی کا جگ رکھنا ہی یاد نہیں رہا۔ جیسے ہی گلاس لے کر مڑی، میرا پاؤں پھسل گیا اور پانی سیدھا سلمان کے اوپر گر گیا۔ لمحے بھر میں پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں میری طرف تھی۔ تائی امی کے چہرے پر غصے کی بجلیاں چمکنے لگی۔ وہ چیخیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے، سارا تماشا برباد کر دیا، اور زور سے میرے گال پر تھپڑ مارا، اتنا زوردار کہ میں پیچھے لڑکھڑا گئی۔ اگر سلمان نے آگے بڑھ کر مجھے نہ تھاما ہوتا تو شاید میں زمین پر گر جاتی۔ میں حیران تھا کہ اس نے مجھے سنبھال لیا، لیکن اس کی گرفت مضبوط رہی، جیسے وہ یہ باور کرا رہا ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہ بولا، آپ اپنے گھر میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے ہی گھر کے بچے پر؟ اور پھر یہ کیسی تربیت دی ہے آپ نے اپنی بیٹی کو کہ مہمانوں کے سامنے کسی پر ہاتھ اٹھا دے؟ تائی امی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بکھلا کر بولی، نہیں نہیں، یہ تو نوکرانی نہیں ہے، یہ تو میرے دیور کی بیٹی ہے، ہم تو اپنے ہی بچوں کی طرح رکھتے ہیں۔ سلمان نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور بولا، اگر یہ آپ کے دیور کی بیٹی ہے تو پھر اس کے کپڑے ایسے کیوں ہیں؟ یہ نوکروں کی طرح کام کیوں کر رہی ہے؟ آپ کی بیٹی نے تو قیمتی کپڑے پہنے ہیں، اور یہ بچی یتیم لگتی ہے۔ اگر یہ واقعی یتیم ہے تو آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تائی امی نے مصنوعی نرمی اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ اصل میں پانی گرا بیٹھی تھی۔ سلمان نے نرمی مگر سخت لہجے میں کہا، تو کیا ہو گیا؟ میں کوئی بادشاہ ہوں؟ پانی گر گیا تو کیا قیامت آ گئی؟ یہ تیزاب تو نہیں تھا نا؟ کمرے میں سب خاموش تھے۔ سونیا کے چہرے پر ناگواری تھی، جیسے اسے اپنی قسمت پر خطرہ محسوس ہونے لگا ہو۔ سلمان کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے کہا کہ کھانا وغیرہ ہو گیا، اب آپ مجھے سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سب چونکے۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور جاتے جاتے بولا کہ آپ سب تشریف لائیں اور خاص طور پر اس لڑکی کو بھی ساتھ لائیں۔ میں حیران تھی کہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، لیکن وہ اپنے لہجے میں اتنا پر اعتماد تھا کہ کسی کو انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں دبے قدموں اس کے پیچھے چلی آئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس تھا کہ اب وہ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک میں کمشنر ہوں اس سارے علاقے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور میری بیوی کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں یہاں رشتہ لے کر یوں ہی نہیں آیا تھا، میں نے آنے سے پہلے سب کچھ معلوم کر لیا تھا، کیونکہ جب پورے شہر کا ریکارڈ میرے ہاتھ میں ہے تو کسی کے بارے میں جاننا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی کے بارے میں معلوم کیا اور جو پتہ چلا وہ بہت افسوسناک تھا۔ آپ کی بیٹی نے صرف 1 مہینے میں 4 مختلف لڑکوں سے دوستی کی، ان سب سے میٹھے بول بول کر تعلقات بنائے، ان سے تحفے لیے، پیسے لیے، موبائل کا بیلنس لیا، اور جب وہ لڑکے سنجیدہ ہونے لگے تو ان سب کو دھوکہ دے کر چھوڑ دیا۔ اس نے شادی کے جھوٹے وعدے کیے، ان کے جذبات سے کھیلا اور پھر انہیں بے عزت کر کے چلی گئی۔ ایسی لڑکی کسی شریف گھرانے کی عزت نہیں بڑھاتی بلکہ اسے مٹی میں ملا دیتی ہے۔ ایک کمشنر کی بیوی کا کردار اتنا کمزور اور گھٹیا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر میری تائی امی کے چہرے پر غصے کی لالی دوڑ گئی۔ وہ اونچی آواز میں بولی، اگر تمہیں پہلے سے سب پتا تھا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ہمارے گھر آئے؟ اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلمان پرسکون لہجے میں بولا،
मैं जहाँ रिश्ता देखने नहीं आया बल्कि सच देखने आया था। मैं ये देखने आया था कि वो लड़की कैसी है जिसे मैं अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ कि मैं सोनिया से नहीं बल्कि इस घर की दूसरी लड़की से शादी करूँगा। सब चौंक गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी ताई अम्मी के लब हाल ना सके। सोनिया के चेहरे से रंग उड़ गया। मैं हैरत से इसे देख रही थी। सलमान बोला, जी हाँ, मैं इसी घर में इस हीरो को तलाश करने आया था जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो लड़की जो गरीबों के दरमियान जाकर मुस्कुराहटें बांटती थी, वो बच्चों के साथ बैठती थी, इनके साथ खाना खाती थी, इनके लिए कपड़े जमा करती थी, हालांकि वो इसकी अपनी औलाद नहीं थी। धड़कन तेज हो गई थी। इसने नरमी से मेरी तरफ देखा और बोला, मैंने इसी वक्त तय कर लिया था कि मैं इसी से शादी करूंगा। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ इसलिए बैठा हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि आप लोगों का इसके साथ कैसा सलूक है, ताकि मैं जब इसे यहाँ से ले जाऊँ तो मुझे कोई अफसोस ना हो कि मैंने इसे इन लोगों से जुदा कर दिया जो इसके खैर ख्वाह थे। अब मैं जान चुका हूँ कि आप लोग इसके साथ क्या बर्ताव करते हैं। सलमान की बातों ने सबको हैरान कर दिया। मेरी ताई अम्मी के चेहरे पर पछतावा और गुस्से का मिला जुला तासर था। ताया अब्बू चुप थे। सोनिया का गुरूर मिट्टी में मिल गया था। सलमान ने मेरी तरफ देखा। इसके लहजे में वक़ार भी था और शफकत भी। इसने कहा, रेमूना, क्या आप मेरे साथ चलोगी एक नई ज़िंदगी की तरफ? मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हें वो इज़्ज़त दूँगा जिसकी तुम हकदार हो। हम दोनों मिलकर इस माशरे के लिए कुछ कर सकेंगे। तुम जिन बच्चों की मदद अकेले करती हो, अब इनकी मदद अब पूरे इंतज़ाम से करोगी। मैंने इसे देखा। दिल की धड़कनों का शोर इतना तेज़ था कि जैसे पूरा कमरा सुन्न हो गया हो, और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वही आंसू मेरी ज़बान बन गए और वही मेरी हाथ है। मैंने धीरे से इसका हाथ थाम लिया। इसने इत्मीनान से मेरी आंखों में देखा और सर हिलाकर बोला, अब तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं हैरत के समंदर में डूबी हुई थी। ताया अब्बू और ताई अम्मी सकते में थे। सोनिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन सलमान ने इन सब को नज़रअंदाज किया और मेरा हाथ थाम कर उठा और कहने लगा कि अब तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा जहाँ तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशी सब तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं कुछ बोल ना सकी, बस चुपचाप इसके साथ चल पड़ी, जैसे बरसों बाद किसी ने मेरी ज़िंदगी को सहारा दे दिया हो। इसके बाद सलमान मुझे अपने घर ले गया, लेकिन इसने बिल्कुल भी देर नहीं की। जैसे सब कुछ पहले से तय था। रास्ते में ही वो फ़ोन पर लगा रहा था, कभी किसी से बात कर रहा था, कभी हदायत दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन इसके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे सब कुछ इसके कंट्रोल में हो। जब तक हम घर पहुँचे, सब तैयारी हो चुकी थी। मौलवी साहब आ चुके थे, गवाह भी मौजूद थे, और घर में हल्की रोशनियों का एक सुकून भरा माहौल था। इसने दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही कहा कि रेमूना, तुम्हें इस घर में बगैर रिश्ते के एक लम्हा भी नहीं रखूँगा। मैं असूलों का पक्का इंसान हूँ। तुम्हारी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। तुम अभी कमरे में जाओ, वहाँ एक औरत है जो तुम्हें तैयार करेगी। मैं बस इतना ही बोल सकी कि इतनी जल्दी? तो इसने नरमी से कहा कि कुछ फ़ैसले सोचने के लिए नहीं होते, करने के लिए होते हैं, और मैंने ये फ़ैसला तुम्हारे बारे में बहुत पहले कर लिया था। मैं चुपचाप इस कमरे में चली गई जहाँ वाकई एक बापर्दा और नेक सूरत औरत बैठी थी। वो मुस्कुराकर बोली, बेटी, घबराना नहीं, खुशी का वक्त है। वो मुझे सफ़ेद लिबास में तैयार कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे यकीन ही ना हो कि ये सब सच है। मैंने आईने में ख़ुद को देखा तो लगा जैसे मैं वही नहीं हूँ जो कल तक दूसरों के हुक्मों पे चलती थी। आज मैं एक नई ज़िंदगी के दहाने पे थी। चंद लम्हों बाद मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। मैंने और सलमान ने कबूल किया, और इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी के सारे दुखों का बोझ किसी ने मेरे कंधों से उतार दिया हो। मैं पहली बार ख़ुद को महसूस कर रही थी। निकाह के बाद वो मेरे सामने बैठा था। रात के 4 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, और अंदर दिलों में एक अजीब सा सुकून था। मैंने धीरे से इससे पूछा कि तुमने मुझे कहाँ देखा था? वो मुस्कुराया और बोला कि मैंने तुम्हें पहली बार झुग्गियों के पास देखा था, जहाँ तुम इन बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रही थी।
یہ طے کیا کہ اگر کبھی قسمت نے موقع دیا تو تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا۔ پھر جب تمہارے گھر کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ تم کسی کے قریبی رشتہ دار ہو اور وہی لوگ میری بیٹی کا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی بہانے تم سے ملاقات ہو جائے گی، اور پھر سب کچھ اسی طرح ہوتا چلا گیا جیسے اوپر سے کوئی ترتیب دے رہا ہو۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بولتا جا رہا تھا کہ ریمونا، مجھے تمہارے جیسی ہی عورت کی تلاش تھی، کیونکہ میں صرف ایک مرد نہیں ہوں، میں ایک ذمہ دار انسان ہوں، ایک کمشنر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی وہ ہو جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس معاشرے کے لیے کچھ کر سکے۔ مجھے ایک ایسی ساتھی چاہیے تھی جو میرے مقصد میں میرا ساتھ دے، جسے دوسروں کا درد محسوس ہو، جو اپنے دل سے غریبوں کو گلے لگا سکے، اور میں نے تم میں وہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اسی لیے میں نے تم سے شادی کی تاکہ ہم دونوں مل کر اس دنیا میں کچھ اچھا کر سکیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی بدلنے لگی۔ ہر صبح ایک نیا جذبہ لے کر آتی، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ میں نے پہلی بار جانا کہ محبت صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ احساس ہے جو کسی کے خیال رکھنے میں جھلکتا ہے۔ سلمان ہمیشہ کہتا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے خواب میرے خواب ہیں، ہم دونوں ایک مقصد کے مسافر ہیں۔ اور جب بھی دفتر سے واپس آتا تو سب سے پہلے مجھے بلاتا کہ چلو دیکھو آج ہم نے کس کی مدد کرنی ہے۔ کبھی ہم کسی مزدور کے گھر چلے جاتے جس کے بچے بھوکے ہوتے، کبھی کسی بیمار کے لیے دوائی خریدتے، کبھی کسی یتیم بچی کی زندگی شادی کرواتے، کبھی جھگیوں کے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام کرتے۔ میں اس کے ساتھ ہر جگہ جاتی۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھاتا اور کہتا کہ اب تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم اس علاقے کی ماں ہو۔ میں حیران ہوتی کہ جو شخص کبھی میرا مقدر نہیں تھا آج وہ میرا سب کچھ بن گیا ہے۔ مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں کمزور ہوں۔ اس نے میرے لیے ایک چھوٹا سا دفتر بنوایا جہاں میں عورتوں کے لیے کام کرتی تھی جو سلائی کڑھائی کرتی تھی۔ ہم ان کے بنائے ہوئے کپڑے بیچتے اور ان کے گھروں تک پیسے پہنچاتے۔ وہ عورتیں مجھ سے لپٹ کر روتی کہ ہم نے کسی سرکاری آدمی کو اتنا نرم دل نہیں دیکھا۔ میں ان کی باتوں سے خوش ہوتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ زندگی نے آخر مجھے وہ مقام دیا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ راتوں کو جب ہم تھک کر بیٹھتے تو میں اس کے ساتھ لان میں چلی جاتی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا کہ ریمونا، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس سے دنیا سے جاؤں تو لوگ مجھے میرے عہدے سے نہیں بلکہ میرے کاموں سے یاد کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی دیتی رہو، کیونکہ تم میرے لیے صرف بیوی نہیں ہو بلکہ میرا ایمان ہو، میری دعا ہو، میری طاقت ہو۔ میں اس کی باتیں سنتی رہتی، کبھی مسکرا دیتی، کبھی رو پڑتی۔ زندگی کتنی عجیب ہے، جس نے کبھی میرے حصے میں رونے دیے تھے وہی زندگی آج مجھے مسکراہٹیں لوٹا رہی تھی۔ اب ہر دن خوشیوں سے بھرا ہوا لگتا تھا، ہر صبح امید کا نیا رنگ لاتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو لڑکی دوسروں کے در پہ کام کرتی تھی وہ ایک دن لوگوں کے لیے دروازے کھولے گی، جو خود سہارے تلاش کرتی تھی وہ ایک دن دوسروں کا سہارا بنے گی۔ سلمان کے ساتھ میرا ہر لمحہ ایسا لگتا جیسے خوابوں کی تعبیر ہو۔ ہر راستہ روشن تھا، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا، اور میں دل سے کہتی تھی کہ شاید اب میری زندگی کا اصل سفر شروع ہوا ہے، وہ سفر جس میں دکھ نہیں صرف خوشیاں تھی اور محبت تھی جو ہمیشہ رہنے والی تھی۔ اور میرے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی برا ہوا۔ زندگی جیسے ایک مکمل چکر کی طرح اپنے انجام کی طرف مڑ گئی۔ ایک دن ہمارے دروازے پر نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ باہر کوئی بزرگ جوڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریمونا بی بی کے گھر والوں میں سے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا، دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا، کیونکہ وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، میرے خوابوں کو توڑا تھا، میرا وجود مٹی میں ملا دیا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ سلمان نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ بلاؤ اندر، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جب وہ اندر آئے تو میں نے دیکھا تائی امی اور تایا ابو تھے۔ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جن میں شرمندگی بھی تھی، خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ بے بس ہے۔
اگر تم لوگ ہماری مددگار دو تو ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے احسان مان رہیں گے۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے ماضی کے زخموں میں جا گرا۔ میں نے ان کے چہرے دیکھے، وہی چہرے جنہوں نے کبھی میری سچائی پر یقین نہیں کیا تھا، وہی آنکھیں جو آج پشیمانی سے بھری ہوئی تھی۔ تائی امی کے آنسو رکے ہی نہیں جا رہے تھے اور بار بار اپنے دوپٹے سے آنکھیں پونجھی جا رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے پانی کا گلاس ان کے سامنے رکھا اور نرم لہجے میں کہا کہ تائی امی آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میری ماں کی جگہ ہے، میں نے کبھی آپ سے شکوہ نہیں کیا۔ کیا سلمان میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اپنی تعلقات سے مدد دیتا ہوں، خاص لوگ ہی لوکیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے سونیا کو ڈھونڈنے کی۔ سلمان نے فوراً اپنے چند بھروسے کے لوگوں سے رابطہ کیا۔ فون پر باتیں کرتے ہوئے اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ لاہور کے علاقے میں ایک لڑکی کی تلاش ہے، ممکن ہو تو فون کی آخری لوکیشن نکلوائی جائے تاکہ پتہ چل سکے وہ کہاں ہے۔ 2 دن بعد خبر آئی کہ ایک یتیم خانے کے قریب ایک لڑکی کو دیکھا گیا جس کی حالت بہت خراب تھی۔ سلمان نے فوراً گاڑی نکالی اور ہم لاہور پہنچ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سامنے دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا۔ سونیا زمین پر بیٹھی تھی، اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر خوف اور خالی پان تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہی سونیا جو کبھی غرور میں ڈوبی ہوئی تھی، جو مجھے کمتر سمجھتی تھی۔ آج وہ خود زندگی کی شکست میں گم تھی۔ میں اس کے قریب گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا مگر وہ بالکل خاموش رہی، جیسے اس کے اندر کی آواز مر چکی ہو۔ تائی امی اسے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ سب میرے کیے کا انجام ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، اسی لیے آج میری بیٹی کا یہ حال ہوا ہے۔ میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تائی امی، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وقت ایک دن پلٹ کے آتا ہے۔ میں نے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے دکھ میں ٹوٹ چکی تھی۔ سونیا کو گھر لے جایا گیا لیکن وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف رہتا تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، جیسے اس کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ میں کئی بار اس سے ملنے گئی، میرے لیے خوشی کی کرن تھا۔ جب میں نے اسے اپنی گود میں لیتی تھی تو مجھے لگتا تھا جیسے میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ سلمان بھی بہت خوش تھا، وہ پہلے سے زیادہ نرم دل ہو گیا تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا، غریبوں کے لیے کھانا تقسیم کرتا، علاج کرواتا، بچوں کو تعلیم دلواتا۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے لگتا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا چکی ہوں۔ ایک دن شام کے وقت جب میں برآمدے میں بیٹھی تھی تو سلمان میرے پاس آیا اور بولا، رمونا دیکھو، زندگی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن کبھی غرور نہ کرنا، کیونکہ سب کچھ بدلنے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ اب مجھے یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا گواہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے گھڑا کھودتا ہے خود اسی میں گرتا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ تھاما اور بولا، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس پر مجھے فخر ہے۔ میرے دل میں اس لمحے ایک سکون سا اتر آیا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ زندگی کے طوفانوں کے بعد مجھے سکون کا ساحل ملا تھا۔ میں نے بہت دکھ سہے، بہت صدمے برداشت کیے، مگر آخر میں انصاف ہوا۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا، ان کے ساتھ وقت نے برا کیا، اور میں نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی۔ شاید اسی لیے قدرت نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ آج میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ خوش ہوں۔ میرا گھر دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی غریب ہمارے دروازے پہ آتا ہے اور سلمان اس کی مدد کرتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں اور دل میں مجھے دعا کرتی ہوں کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والد کی طرح نیک بنے۔ آج کی کہانی اب ایک نیا رخ لے چکی ہے۔ اب میرے دن دعاؤں سے بھرے ہوتے ہیں اور راتیں سکون سے گزرتی ہیں۔ ماضی کی تلخیاں اب محض یادیں ہیں جو کبھی کبھی دل کو چبھتی ضرور ہیں، مگر ان پر ان کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ انسان کی اصل کامیابی اس کے کردار میں ہے، نہ کہ اس کی دولت میں، نہ رتبے میں، بلکہ اس بات میں کہ وہ دوسروں
کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ میں نے یہ سبق اپنی زندگی کی قیمت پر سیکھا ہے۔ آج جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو ایک مطمئن عورت نظر آتی ہے، وہ رمونا جو کبھی تنہا تھی آج ایک مکمل عورت ہے، ایک بیوی ہے، ایک ماں ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی انسان ہے جو دوسروں کے دکھ سمجھتی ہے اور جانتی ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ وقت سب کا حساب رکھتا ہے اور اس دن سب کچھ واپس کر دیتا ہے، اچھا بھی برا بھی۔ یہی میری کہانی ہے، یہی میری زندگی کا حاصل ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور بدی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔